Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are here with our lecture number 9, and before we move on to the topic of lecture number 9, we should recall the lecture number 8. So in the previous lecture, we discussed about the employee rights, and in that chapter we first defined what are the basic rights of employees, like taking a sick leave. This is one of the rights. Then enjoying public holidays. This was another right. So, Human Resource Department has to take care of the employees' rights, and at the same time, they need to discipline in their organization. They need to maintain the discipline. So then we discussed about the honesty and drug tests, that HRM department sometimes use honesty tests to select some new employees. If an application has come, and one of the selection tool can be honesty test, but we cannot rely solely on the honesty test for the selection criteria. Then there were drug tests discussion, that sometimes a new employee is drug tested to know if he or she is using any drug or not. इसके कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे. एथिकली हो सकता है कि एम्प्लॉय इनसिक्योर फील करे अगर उसको आप ड्रग टेस्ट करते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्रग की जो अब्यूज करना है दैट इज इलीगल एंड अनएथिकल. और उसमें हमने जिक्र किया था कवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का. कवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट लेट एनी काइंड ऑफ ड्रग एंटर इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये हमारा ये टॉपिक भी था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट विसल ब्लोइंग. विसल ब्लोइंग या विसल ब्लोअर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी अनएथिकल और कोई भी इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट किया जाता है. जो रिपोर्ट करने वाला शख्स है वो विसल ब्लोअर है, और इस एक्टिविटी को या इस प्रोसेस को विसल ब्लोइंग कहते हैं. इसको प्रोटेक्ट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है कि उसका नाम रिवील ना हो ताकि उसको किसी किस्म की इनसिक्योरिटीज ना हो. Then we talked about employee monitoring. Here we also discussed that we need to maintain a balance between employees' rights and employees' privacy. Now we have to monitor somebody. We might put a CCTV camera, but at the same time we are invading somebody else's privacy. So we need to keep a balance. और क्यों करते हैं हम, किस वजह से करते हैं? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में कई दफा थेफ्ट का प्रॉब्लम होता है, पीपल स्टील थिंग्स. देन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर हो सकती है. कोई आपका एम्प्लॉई आपके कंपेटिटर को आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे सकता है. उसकी वजह से हमने मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. एंड देन देयर वाज थर्ड पॉइंट, दैट यूजिंग कस्टमर्स डाटाबेस फॉर पर्सनल गेन्स. कि कई एम्प्लॉइज जो हैं अगर वो कस्टमर की डाटाबेस को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो उसमें भी एथिकल इश्यूज होते हैं. दैट इज व्हाई मॉनिटरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कप्लेस रोमांस. इसका मतलब ये है कि जब स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के लोग एक जगह पे काम कर रहे होते हैं तो दे डेवलप सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको व्यू करती हैं एज अ पॉजिटिव थिंग, बट सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस सी इट एज अ नेगेटिव थिंग. कुछ कहते हैं कि इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है, इससे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है और एम्प्लॉय जो है ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं. बट सम अदर व्यू सेज कि इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम एंड बहुत सारे सोशल और एथिकल इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव एक्टिविटी समझी जाती है. देन द लास्ट पॉइंट वाज एम्प्लॉयमेंट एट विल डॉक्ट्राइन. इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसा एक डॉक्ट्राइन है, ऐसा बिलीफ है जिसमें एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को फायर कर सकता है एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन, और इसी तरीके से एम्प्लॉय किसी भी वक्त
एम्प्लॉयर को छोड़ सकता है एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है। किस तरीके से लिमिट किया हुआ है कि वो जब भी आप टर्मिनेशन करते हैं या किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं तो वो इस बेस पे ना हो कि बिकॉज उसका जेंडर कोई एक पर्टिकुलर जेंडर है, बिकॉज उसकी रेस ये है, बिकॉज उसकी कास्ट ये है, बिकॉज उसका कलर ये है, तो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसको आप फायर ना करें। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करें। तो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर। नाउ वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड द टॉपिक हियर इज एम्प्लॉयज राइट्स एंड HR communications. In the first part, in the previous lecture, we covered half of it, half of the chapter, which was employees' rights. Now we will be covering more of employees' communication and employees' discipline. So these are going to be our learning outcomes. So after reading this chapter, you will be able to define discipline and the contingency factors that determine the severity of discipline. Then you will be able to describe the general guidelines for administrating discipline. Also, you will have to explain the elements of hot stove. What is the hot stove rule? We will be discussing it in detail. Then you will be able to identify important procedures to follow when firing an employee. So let's start. We'll start with the definition or with the meaning of discipline. What is discipline? First of all, it is a system of rules and regulations or rules and conduct of disciplining somebody. Like you have got some rules and regulation at your organization that guide the employees how to behave. And then on the other hand, it is a trait of being well behaved. So in combination, we can say that discipline is a condition where employees conduct themselves in accordance with the organization's rules and standards of acceptable behaviors. Now, discipline is a situation. It can also be a trait and it can also be a method of developing rules and regulations. So here we can see that whenever you enter a new organization, whenever a new employee is hired, he or she is very clearly told through many channels that these are the rules. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनके मुताबिक आपको बिहेव करना है. So that behavior is expected from the employees. ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो रूल्स उन्होंने डेवलप किए हैं, एथिकल, लीगल और बाकी जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको सारे एम्प्लॉइज फॉलो करें. दिस इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एम्प्लॉय इन रिटर्न इज रिस्पॉन्सिबल कि वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने आप को बिहेव करे, अपनी जॉब को परफॉर्म करे. अगर ये दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन हैज टोल्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, और एम्प्लॉय जो है वो इन रूल्स को फॉलो कर रहा है एंड ही इज वर्किंग विद इन द गाइडलाइंस ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, तो फिर हम कहेंगे कि इट इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज if the rules are not clear, there are no rules, and then in return employees are not following any kind of particular behavior at a workplace, then we are going to say that it is not a disciplined place. So discipline can also be a trait, it is also a method, but most particularly it is a situation in which both of these elements combine and they result into a acceptable behavior of employees in the organization. Now, before disciplining the employees or before taking any action, we need to take care of a few things. So we will discuss these 7 factors which are to be considered when you are disciplining your employees. ये कौन कौन से फैक्टर हैं
اور ان کی ایگزامپل کے ساتھ ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سو دا فرسٹ فیکٹر از سیریسنس آف اے پرابلم, کہ ایک پرابلم جو ہے وہ کتنی سیریس ہے یا کتنی سیریس نہیں ہے. ڈگری آف سیریسنس ایک پرابلم کی کتنی ہے. اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ایک امپلائی ڈس آنیسٹی کرتا ہے اور ایک امپلائی جو ہے وہ ورک پہ کام پہ 20 منٹس 10 منٹس لیٹ آتا ہے. ناؤ بوتھ آف دیم آر پرابلمس. لیٹ آنا از اے پرابلم, ڈس آنیسٹی از اے پرابلم. یس وی اگری, بٹ ڈس آنیسٹی is a bigger problem. It is a very serious problem. Late aana sometimes or one time or two times, it is not as much a bigger problem as the dishonesty. So this shows that you need to consider the seriousness of a problem. کہ کون سی پرابلم کتنی سیریس ہے اور کتنی سیریس نہیں ہے. That is a factor we need to consider. Then a second factor, which is a duration of a problem. For example, there is a discipline violation. You told somebody that these are the rules, but اس employee نے اس کو violate کر دیا ہے. You have to see the duration of a problem. کہ اس problem کی duration کتنی ہے. For example, ایک employee اس میں سے ہے جو ایک violate کر رہا ہے rule کو for the first time, but the other employee is violating that rule for the fourth time, fifth time, sixth time, or second, third, fourth time. So then you will see that جو کہ پہلی دفعہ جس نے وائلیٹ کیا ہوگا رول کو, اس کو آپ لینینسی سے ڈیل کریں گے, اس کو آپ پنشمنٹ یا اس کی جو کانسیکوینسز ہے لیس سویئر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جس نے فورتھ یا ففتھ ٹائم کیا ہے. تو دس از واٹ دا ڈیوریشن آف اے پرابلم, کہ کتنی دفعہ یا کتنے ٹائم کے بعد وہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے. Then again, somewhat similar factor is frequency and nature of a problem. Frequency and nature of a problem کا کیا ہے کہ بار بار ہو رہی ہے. Frequency کا مطلب ہے کہ ایک particular time میں کتنی دفعہ وہ violation یا کتنی دفعہ وہ problem repeat ہو رہی ہے. تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اگر تو frequency کم ہے تو آپ less severe actions لیتے ہیں, اور اگر frequency بہت زیادہ ہے تو you take stronger actions. آپ سیریس ایکشنز جو ہیں وہ امپلائی کے خلاف لیتے ہیں. تو یہ تیسرا فیکٹر ہے ہمیں جو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. دین دا فورتھ فیکٹر از ایکسٹوینٹنگ فیکٹر, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکسکیوز کرنے کا جو ریزن ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے یا کتنا ویک ہے. فار ایگزامپل, دیر از این ایگزام, دو لوگوں نے ایگزام دینا ہے. ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ہم نے کہا کہ ڈیتھ آف گرینڈ فادر, اس کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بٹ دی ادر اسٹوڈنٹ واز سلیپنگ, سو بوتھ آف دیم مس دیئر ایگزام. اور پھر آپ ان کی ڈسپلنری کمیٹی بٹھا کے ان سے بات کرتے ہیں. تو اب اس پرابلم میں آپ دیکھیں گے کہ فیکٹر کون سا زیادہ ایکسکیوزبل ہے اور کون سا فیکٹر ایکسکیوزبل نہیں ہے. Obviously, ایک بچے کی جس کی گرینڈ مدر کی گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, he or she was unable to come to the exam. وہ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا, وہ ایگزام نہیں لے سکتا, بیکاز اس کی پرابلم جو ہے اس میں سیویرٹی زیادہ ہے, اس میں ایکسکیوزنگ پار بہت زیادہ ہے. دوسری طرف کیا ہوا ہے, دوسری طرف اسٹوڈنٹ نے یہ کیا کہ ہی اوور سلیپٹ, وہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی, وہ سوتا رہتا ہے. تو دس از اے کیئر لیس مسٹیک. تو اس کو آپ زیادہ پنش کریں گے ایز کمپیئر ٹو دی ادر اسٹوڈنٹ. سو اس طریقے سے یہ بھی فیکٹر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی ایکسکیوزبل آپ کے پاس ریزن ہے. دین دا فورتھ از ڈگری آف سوشلائزیشن. اب ایک کوئی ایسا پرابلم آتا ہے جس کے بارے میں آرگنائزیشن بہت زیادہ ایجوکیٹ کر رہی ہے لوگوں کو, بار بار ایک چیز بتا رہی ہے, ہینڈ بک میں بھی لکھی ہوئی ہے, خود بھی بتا رہی ہے, ای میلز بھی کر رہی ہے کہ یہ ڈسپلن وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈسپلن وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں وائلیشن ہو رہی ہے, لیکن آپ نے اس کو ایجوکیٹ بڑے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے ایک امپلائی کو, کہ آپ نے ریپیٹڈ میسجز ریپیٹڈ طریقے سے اس کو انفارم کیا ہوا ہے کہ یہ ڈسپلنری
رول ہے اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ ایک ایسا رول ہے جس کو آپ نے زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کیا اور وہ وائلیٹ ہو گیا ہے. تو ان دونوں میں سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر تو آپ نے سوشلائزیشن اور ایجوکیشن بہت زیادہ کی ہوئی ہے ایک ڈسپلنری رول کے بارے میں اور ایک کے بارے میں بہت کم کی ہوئی ہے, تو اگر ایک وائلیٹ ہوتا ہے جس کی آپ نے سوشلائزیشن بہت زیادہ کی ہے تو یو ول ٹیک اسٹرانگر ایکشنز, سیریس ایکشنز. ریزن کیا ہے کہ آپ کے بار بار بتانے کی وجہ سے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے پھر وائلیٹ کیا امپلائی نے رول. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس کو شاید آپ ڈاؤٹ کر لیتے ہیں کہ شاید اس کو پتا نہیں تھا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں اس کو کہ اس کو پتا نہیں چلا یا ہم پراپرلی اس کو سوشلائز یا ایجوکیٹ نہیں کر سکے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے لیول پہ, کس ڈگری پہ آرگنائزیشن نے یا ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ نے امپلائی کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے اباؤٹ دا ڈسپلن. دین ہسٹری آف دا آرگنائزیشن ہے, ہسٹری آف دا آرگنائزیشن ان ٹرمز آف ڈسپلنری ایکشن. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب پاسٹ میں یہ ایکشن ہوا تھا, پہلے کسی نے اگر وائلیٹ کیا تھا یہ رول, تو اس کو کتنی سیویرٹی سے ڈیل کیا گیا تھا. اگر تو اس کو بہت سیویرٹی سے ڈیل کیا گیا تھا تو پھر ابھی جو آپ کے پاس پریزنٹ اگر وائلیشن آئی ہے تو اس کو بھی آپ سیویرٹی سے ڈیل کریں گے. اگر پاسٹ میں اس کو لینینسی سے دیکھا گیا تھا تو آپ ابھی پریزنٹ میں بھی اس کو لینینسی سے دیکھیں گے. تو اس طریقے سے یہ بھی ہسٹری بھی دیکھنی پڑتی ہے ایک پرٹیکولر رول کی, پرٹیکولر ریگولیشن کی. دین دا سیونتھ پوائنٹ از مینجمنٹ بیکنگ. آپ نے کسی کو چارج کر دیا کہ جی آپ نے یہ رول جو ہے یہ وائلیٹ کیا ہے. مینجمنٹ شوڈ ہیو سفیشینٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ وہ اپنے پوائنٹ کو سپورٹ کر سکے کہ جب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ somebody has violated some rule, اس کے پیچھے آپ کے پاس ڈیٹا ہو, آپ کے پاس ایویڈنس ہو. تو ایویڈنس اکٹھا کرنا, ڈیٹا کلیکٹ کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور جس پہ آپ نے بلیم کیا ہے یا جس کو آپ نے چارج کیا ہے فور ڈسپلنری ایکشن, وہ آپ سے ایویڈنس مانگ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس یا ڈیٹا کی فارم میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو دیز 7 فیکٹرز آر ٹو بی کنسیڈرڈ. جب بھی آپ ڈسپلننگ آف امپلائیز کی طرف سوچتے ہیں تو دیز 7 فیکٹرز وچ آر سیریسنس آف اے پرابلم, ڈیوریشن آف اے پرابلم, فریکوینسی اینڈ نیچر آف اے پرابلم, دین ایکسٹوینٹنگ فیکٹر کیا ہے, ڈگری آف سوشلائزیشن کتنی ہے, کتنا ایجوکیٹ کیا ہوا آپ نے, ہسٹری آف دا آرگنائزیشن کیا ہے ان ٹرمز آف اے پرٹیکولر وائلیشن آف اے رول, دین مینجمنٹ بیکنگ ود دا ڈیٹا اور ود دی ایویڈنس. So these 7 factors are to be considered. Okay, now there are many violations of the rule. Many rules are being violated, but on the basis of the research and on the basis of observation, these 4 disciplinary actions are the most frequent ones. Like people violate out of these rules more than any other rules. What are these? The most frequent violations requiring disciplinary action involves. کون کون سے زیادہ فریکوینٹ, زیادہ جو وائلیٹ کرتے ہیں رولز امپلائیز, وہ کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل اٹینڈنس. اٹینڈنس میں بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں. لیٹ آنا, جلدی آفس چھوڑ جانا, زیادہ ایبسینٹزم کرنا, زیادہ ایبسنٹ رہنا آرگنائزیشن سے, اور اس کے علاوہ غلط طریقے سے اپنی پریزنٹ مارک کرنا, اٹینڈنس مارک کرنا. ایک تو اس کے ہیڈ میں بہت ساری وائلیشنز ہوتی ہیں. دین دا سیکنڈ از آن دا جاب بیہیویئر, کہ آپ جاب کے جب آپ اپنے کام پہ کام کر رہے ہو, ورک پلیس پہ ہو, تو وہاں آپ کے بیہیویئر میں کتنی چینجز آتی ہیں, کتنی وائلیشنز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کو جو کنسیلڈ ویپن ہے وہ لانا الاؤڈ نہیں ہے ورک پلیس پہ اور آپ لے آتے ہو, تو دیٹ از اے وائلیشن, ورک پلیس وائلیشن. پھر آپ کسی دوسرے امپلائی کو ابیوز کرتے ہو, دیٹ از اے ورک پلیس وائلیشن. تو بہیویئر آپ کا جو ہے ورک پلیس پہ, اس میں زیادہ تر وائلیشنز سیکنڈ نمبر پہ دیکھی جاتی ہیں. دین ڈس آنیسٹی. یو لائی ٹو یور آرگنائزیشن سم ٹائم, یو لائی ٹو یور پیئرز, یو ڈونٹ گیو دی انفارمیشن, یو ڈونٹ گیو دا رائٹ انفارمیشن. ڈس آنیسٹی کرتے ہیں.
اگر کوئی پرچیزنگ میں ہے تو اس میں ڈس آنیسٹی کر سکتا ہے, اگر کوئی بائنگ میں سیلنگ میں ہے تو اس میں ڈس آنیسٹی کر سکتا ہے. تو دس از دا تھرڈ فیکٹر جس میں سب سے زیادہ وائلیشنز ہوتی ہیں. فورتھ ون از آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز. آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ آن دا جاب بہیویئر تو شو کر رہے ہیں, وائلیٹ کر رہے ہیں رولس کو, نو پرابلم, بٹ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن آپ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کو افیکٹ کر رہی ہے. لائک آپ کسی کرمنل ایکٹ میں انوالو ہیں, آپ کسی سوشل غلط بات میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کو رسک پہ ہے, آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن. تو یہ 4 مین چیزیں ہیں, the 4 فیکٹرز جن میں زیادہ تر وائلیشن ہوتی ہے. کون کون سے ہیں اس میں؟ اٹینڈنس ہے, لوگ لیٹ آتے ہیں یا غلط طریقے سے اٹینڈنس مارک کرتے ہیں. آن دا جاب بہیویئر ہے کہ آپ جاب پہ کس طریقے سے بہیو کرتے ہیں. دین ڈس آنیسٹی ہے, بہت ساری فارم کی ہو سکتی ہے یہ. اور دین آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو آپ آرگنائزیشن کے علاوہ آپ کی سوشل لائف میں اور آپ کی آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن لائف میں اگر آپ کسی ایسی غلط ان ایتھیکل یا انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں, دیٹ از آلسو اے ڈسپلنری ایکشن. Now, disciplinary guidelines. This is for the Human Resource Department. Now, Human Resource Department need to make it sure کہ وہ اس کو کریکٹو بنائیں, not punishable. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ڈسپلن کو وائلیٹ کر بھی لیا ہے تو ان کی کوشش, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کریکٹو میجرز لیں. اگر کسی امپلائی سے مسٹیک ہو جاتی ہے یا وہ وائلیٹ رول کو کر لیتا ہے تو اس کو کریکٹ کیا جائے, نہ کہ اس کو پنش کیا جائے, جس سے ہو سکتا ہے. اس کی ایک اور جو اگزامپل ہم لے سکتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ دیر آر 2 ٹائپس آف ری انفورسمنٹس. نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے اور پازیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. پازیٹو ری انفورسمنٹ میں آپ اس کو کریکٹو میجرز لیتے ہیں کہ آپ اس کو, اگر اس سے مسٹیک ہو گئی ہے یا اسے کوئی رول یا ڈسپلنری ایکشن ہو گیا ہے تو آپ اس کو کریکٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف پنشنگ somebody, انسٹیڈ آف پنشنگ یور امپلائی. پنش نہ کریں بلکہ اس کو کریکٹ کریں, اس کو بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو وی شوڈ میک اٹ مور کریکٹو رادر دین پیونیٹو. پنشمنٹس نہ دیں بلکہ کریکٹ کریں. دین اندر تھنگ از, this is very important to understand, that make disciplinary actions progressive. اب progressive کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ you start with less severe actions to more severe actions. We will be discussing this topic in more detail in the coming slides. Like you start with verbal warning, then you give them the written warning, then you give them the suspension, اور پھر آپ dismissal پہ یا firing پہ آتے ہیں. اس پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے وارن کریں, پہلے اس کو وارننگ دے دیں کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے, دس کی ناٹ بی ٹالریٹڈ, یہ مزید ٹالریٹ نہیں ہوگی. اگر وہ پھر بھی کچھ کرتا ہے تو دین میک اٹ آفیشل, میک اٹ فارمل, ریٹرن دے دیں اس کو کہیں کہ ریٹرن فارم میں آپ کو ایک ایکسپلینیشن لیٹر ہوتا ہے, ریٹرن فارم میں وارننگ ہوتی ہے, وہ آپ اس کو دے دیں. یہ وربل سے تھوڑی سی زیادہ, اٹس اے ہائی لیول. Verbal is very lenient, very normal, and then written میں فارمل ہو جائے گا, اس کی فائل میں آ جائے گا اور وہ انسان نظروں میں آ جائے گا کہ یہ ڈسپلنری ایکشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اگر وہ 3rd ٹائم کرتا ہے تو پھر آپ اس کو سسپینڈ کر دیں. سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے آف دے دیں. آف دینے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو چھٹی ہو جائے, بٹ آف دینے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ he should learn some lesson. اس میں 2 طریقے آگے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پیڈ سسپینشن کرتے ہیں, کچھ جو ہے نان پیڈ سسپینشن کرتے ہیں. یہ ایک قسم کی سزا ہے, اٹ از اے پنشمنٹ, بٹ اٹ کمز آفٹر دا وربل وارننگ اینڈ دا ریٹن وارننگ. اٹ کی ناٹ بی ڈائریکٹلی گیون. دین اگر سسپینشن کے بعد بھی ایک امپلائی جو ہے وہ پھر بھی ڈسپلنری ایکشن کرتا ہے, ڈسپلنری وائلیشنز کرتا ہے, تو دین یو ڈسمس ہم اور ہر, پھر آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں. بٹ ادروائز ناؤ پروگریسو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونٹ جسٹ
jump to the dismissal or jump to firing the employee. آپ اگر اس نے فرسٹ ٹائم کوئی ایک وائلیشن کی ہے تو آپ اس کو فرسٹ ٹائم کے لیے ایک وارننگ دیں, وربل وارننگ دے دیں, اور پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے ریٹن وارننگ دے دیں. بٹ اف دس تھنگ کنٹینیوز, وہ ہم نے 7 فیکٹرز پڑھے, اس میں سیریسنس اور یہ وہ سب کچھ کو کنسیڈر کرتے ہوئے, اف دس تھنگ کنٹینیوز then you can fire him. You cannot fire somebody on the very first violation. کہ اس نے پہلی وائلیشن کی, آپ نے اس کو فائر کر دیا. So human resource management department should make disciplinary actions progressive, starting with less severe to more severe. Now these are the disciplinary actions as we were discussing, that you can give them written or verbal warning, then you can give them written warnings, then you can give them suspension, and then in the end you can give them dismissal. Some other disciplinary actions are also done in some of the organizations, like آپ فائن دے دیتے ہیں, فائن چارج کر لیتے ہیں امپلائی سے, یا آپ نے کوئی ایسی پنشمنٹ رکھی ہوتی ہے جس میں سیلری کٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ طریقے ہیں بیہیویئر کو مینڈ کرنے کے, کہ وہ ڈسپلن اور ود ان دا ایکسپٹیبل بیہیویئر رہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ٹیبل میں, آپ دیکھیں کہ لیس سویئر ٹو مور سویئر ہمارا ایرو جا رہا ہے. آن آر لیفٹ وی کین سی دیٹ لیس سویئر اگر پرابلم ہے, لیس سویئر ڈسپلنری وائلیشن ہے, تو آپ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود وربل وارننگ. آپ اس کو وربلی ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس, سو پلیز بی کیئرفل. دین اگر وہ پرابلم پھر پرسسٹ کرتی ہے تو پھر آپ اس کو ریٹن وارننگ دے دیتے ہیں. ریٹن وارننگ اور وربل وارننگ میں جو مین ڈفرنس ہوتا ہے, دیٹ از کہ وربل وارننگ یوزلی اٹس ناٹ فارمل, اٹس ناٹ فارملائز, اٹس ناٹ in the documentation, but when you give somebody a written warning, it is documented, it is in your record. This is, we are going progressive from verbal warning to the written warning. Now if again this thing continues, this violation continues, then you have the option to fine the employee, or you have got the option of suspension. سسپینشن میں آپ ایک پنشمنٹ دیتے ہیں, کچھ دن کے لیے اس کو آف دے دیتے ہیں ود نو پے. دین اف اسٹل دا وائلیشن کنٹینیوز, دین دا لاسٹ ریمیڈی از ٹو فائر ہم اور ڈسمس ہم, بیکاز اب یہ امپلائی جو ہے, ہی اور شی از ناٹ ریمیننگ ود ان دا ایکسپٹیبل بہیویئر. اور آرگنائزیشن میں ڈسپلن رکھنے کے لیے ہر امپلائی کو ایکسپٹیبل بہیویئر میں رہنا بہت لازمی ہے. تو اس وجہ سے آپ لاسٹ جو اپنی آپشن ہے ڈسمسل کی, وہ یوز کر لیتے ہیں. سو دس از ہاؤ یو ڈو یور ڈسپلنری ایکشنز. یو کی ناٹ جسٹ جمپ ٹو ڈائریکٹلی ڈسمسل, بیکاز دیٹ از اے ویری سویئر ایکشن. If somebody is doing a violation for the first time, you start with the verbal warning. But if somebody is very persistent, very consistent about it, then you are going to dismiss that person. So these are the disciplinary actions. Now disciplinary guidelines. Here we also going to discuss hot stove rule. First of all, when you know stove is red, stove is what? It's a cooking range. It's a chula for you, جس میں آپ آگ لگاتے ہیں and you cook something. اب جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چولہا, یہ فائر, یہ آگ جو ہے, it's hot, it's red, تو you are already careful. So you don't touch it, because if you are going to touch it, it is going to burn your hand. You know it, you're very well aware of it. Same is the issue, that if one of the warning is issued to you, as we were discussing, if the verbal warning is issued to you, you need to be very careful, because you have already been warned. So employee کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس نے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہے اور اس کو ایک وارننگ مل گئی ہے, اب اس کے لیے the stove is red. If he is going to do it again, he is going to be burnt. اس کو پرابلم آئے گا. اس لیے ہاٹ اسٹوو رول کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ایک وارننگ مل جاتی ہے, دوسری وارننگ مل جاتی ہے, تو the hot stove can be dangerous, can be risky.
तो आपको उस डिसिप्लिनरी वायलेशन से अवॉइड करना चाहिए और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेबल बिहेवियर मेंड करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो हॉट स्टोव रूल जो है ये कहता है कि जब भी आपको एक डिसिप्लिनरी वायलेशन करेंगे आपको एक वार्निंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। You won't have second, third, fourth chance. First time if you do it, there is no warning, you might get a chance. But when the stove is red, you cannot touch it. So, hot stove rule जब होता है, when you are already being warned, तो फिर उसके बाद immediate actions होते हैं, immediate response होता है, और immediate response के साथ ample warning होती है, sufficient type of warning, ज़्यादा severe warning होती है, ज़्यादा strong actions होते हैं। तो ये हॉट स्टोव रूल हमें ये बताता है कि अगर आपको एक वार्निंग मिल गई हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी वेरी केयरफुल कि उसको ऑलरेडी एक डिसिप्लिनरी वायलेशन पे एक वार्निंग मिल चुकी है। सो दिस इज व्हाट द हॉट स्टोव रूल इज टेलिंग अस। नाउ एम्प्लॉय काउंसलिंग, यू सी दैट व्हेन यू नीड टू डिसिप्लिन समबडी आपको बहुत सारा कुछ जो है करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद कि आप उसको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये आपके एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ये आपके एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, दीज आर योर डूज एंड दीज आर योर डोंट्स। इस तरीके से जब आप एम्प्लॉय को देख रहे होते हैं तो यू स्टार्ट विद गिविंग द इंफॉर्मेशन। फिर आप उसको ये बताते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग to be for the rules to be followed, कि रूल्स जो आपको बताए हैं, रेगुलेशंस आपको बताई हैं, ये आपने फॉलो करनी है। Why? Because it is these are, हमने क्या कहा था कि डिसिप्लिन क्या है? It is a method, it is also a trait, it is also a situation, कि ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है, हमने ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना है जिसमें हर एम्प्लॉय जो है वो क्या करे, एक्सेप्टेबल बिहेवियर में रहे। अब आपने इंफॉर्मेशन दे दी, वार्निंग दे दी, ये आपके डिफरेंट तरीके थे, आपने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए थे कि लोग डिसिप्लिन में रहें। उसके अलावा एक जो फ्रेंडली और आजकल अच्छा तरीका समझा जाता है दैट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या है? पहले उसकी डेफिनेशन देखें, डायरेक्शन और हेल्पफुल सजेशंस रिगार्डिंग अ डिसीजन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब यह है कि this is normally a meeting between a senior employee and a junior employee usually, but it can be otherwise as well. So a senior employee gives suggestions and direction to the junior employee. वो उसको बताता है, अगर disciplinary violations कर रहा है एक employee तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको बताया जाता है कि ये आप बार बार यही वाला इशू दोबारा रेज हो रहा है, दोबारा यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें और इस प्रॉब्लम को दोबारा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा, और ऑब्वियसली उसको बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए, बिहेवियर को मेंड करने के लिए एक सीनियर जो एम्प्लॉय है वो जूनियर एम्प्लॉय को काउंसल करता है, उसको बताता है, कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, डायरेक्शन देता है, और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वायलेट कर रहा है रूल्स को तो वो उसकी हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये कॉन्सेप्ट कर रही हैं। उन्होंने काउंसलिंग के लिए स्पेशल ड्यूटीज है, स्पेशल सीनियर एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आप अपने जूनियर एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करें। मेंटरिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, बट काउंसलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अब काउंसलिंग जो है वो क्या ऐसा काम करती है जो दूसरे नहीं कर सकते? दिस अप्रोच, विच अप्रोच? द एम्प्लॉय काउंसलिंग अप्रोच is most appropriate when a performance problem is not amendable by training and development or mentoring and coaching. जब आप देखते हैं कि ये ट्रेनिंग से भी नहीं हो सकता, ये अमेंड बिहेवियर जो है उसको आपने ठीक करना है, अमेंड करना है, आप देखते हैं कि ट्रेनिंग से भी नहीं हो सका, फिर आपने कहा डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज अ वन थिंग, इससे नहीं हो सका, फिर आपने उसकी मेंटरिंग भी की, नहीं हो सका, और कोचिंग से भी नहीं हो सका, तो आप काउंसलिंग फिर उसकी करते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसको मजीद अच्छी डायरेक्शन और कोर्स ऑफ एक्शन देते हैं। इसको मजीद हम देखते हैं
کہ کس طریقے سے امپلائی کاؤنسلنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ایفیشینٹ اور افیکٹو کیسے بن سکتی ہے یہ. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے, سب سے پہلا پوائنٹ آپ سلائیڈز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لسن ٹو دا امپلائی ٹو انکور دا ریزنز فار پور پرفارمنس یا وائلیشن آف رولس. سب سے پہلے یو نیڈ ٹو لسن ٹو دی امپلائی. اگر کسی امپلائی نے وائلیٹ کیا ہے رول کو, تو کاؤنسلر جو ہے, جو کاؤنسلنگ کر رہا ہے, ہی شوڈ ہیو دا اسٹیمنا اینڈ پیشنس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف لسننگ ٹو دی ادر پرسن, لسننگ ٹو دی امپلائیز. اس کی بات سنیں, اس سے پوچھے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. دین the second point is he should be focusing on performance related behaviors. مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک بندہ جو ہے رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے, جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں وائلیٹ کر رہے ہیں, تو وہ اپنی پرسنل پرابلمز بتانا شروع ہو جاتا ہے. میں لیٹ اس لیے آیا کہ مجھے گھر میں یہ مسئلہ تھا, میں لیٹ اس لیے آیا کہ مجھے میری گاڑی کا کام تھا, یا یہ وجہ تھی, وہ وجہ تھی. یہ اس کی پرسنل پرابلمز ہیں. They have nothing to do with the performance related behaviors. They have nothing to do with the job related behavior. They have nothing to do with the organization. So ہوتا کیا ہے کہ جب کاؤنسلر اس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے, he is listening to him, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جاب ریلیٹڈ اور پرفارمنس ریلیٹڈ بیہیویئر کو سنے, بجائے اس کے کہ اس کی پرسنل پرابلم میں جائے اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرے. That is not what the counselor is going to do. کاؤنسلر اس کی جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریلیٹڈ بیہیویئر سے صرف بات کرے گا, نہ ہی کاؤنسلر اس سے کوئی ایسی بات پوچھ سکتا ہے جو اس کی پرسنل بات ہو, وہ بھی صرف ود ان دا گائیڈ لائن آف آرگنائزیشن رہے گا. تو یہ کرنا ہوتا ہے دوسرا اسٹیپ. دین تھرڈ پوائنٹ از گیٹ دا امپلائی ٹو ایکسپٹ دا پرابلم اینڈ ورک ٹو فائنڈ سولوشنز. اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف اے ویل آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم از ہاف آف اے سولوشن. کہ اگر آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے کہ پرابلم کیا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کا سولوشن بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو کاؤنسلر کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے امپلائی کو سنے اور جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریلیٹڈ بیہیویئر پہ کوشچن آنسرز یا جو بھی اس نے اس کی کانورسیشن کرنی ہے کرے, اینڈ دین یہ میک شور کرے کہ جو امپلائی ہے وہ اپنی مسٹیک کو یا اپنی پرابلم کو ایکسپٹ کر رہا ہے. جب وہ ایکسپٹ کر لے گا, دین کمبائنلی اس کے ساتھ مل کے آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ دا سولوشن. کہ سولوشن کیا ہے اس کا. یو ڈونٹ گو ان ٹو دا پرابلم اگین اینڈ اگین. ونس یو ہیو ڈیفائنڈ یور پرابلم, ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ یور پرابلم, دین یو گو ان ٹو دا سولوشن پارٹ, کہ اب سولوشن اس کا کیا کرنا ہے. سو کمبائنلی counselor and the employee, they combinedly find its solution اور اس پرابلم کو ایونچولی سالو کر لیتے ہیں. یہ کاؤنسلر کا کام ہے. دین کیا ہوتا ہے, مینیجرز آر ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو سالو امپلائیز پرسنل پرابلمس. کیا ہے کہ اگر امپلائی کی کوئی پرسنل پرابلم ہے تو وہ کاؤنسلر نے اس کی پرسنل پرابلم سالو نہیں کرنی. اس کو فائنینشیل پرابلم ہے, اس کو فیملی پرابلم ہے, دیز آر ہز اور ہر پرسنل پرابلمس. So employee or the organization should not expect کہ کاؤنسلر جو ہے وہ ان کی پرسنل پرابلمس کو بھی سالو کرے گا. فار ایگزامپل, اگر امپلائی ایک آتا ہے کاؤنسلر کے پاس, اس سے وہ بات کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے پرفارمنس کے بارے میں کہ تمہاری پرفارمنس آج کل بہت لو ہے, کیا وجہ کیا ہے, کیا ریزن ہے. تو اگر تو وہ کہتا ہے کہ میری فار ایگزامپل اگر وہ مشین پہ کام کرتا ہے یا وہ ایک کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے, کمپیوٹر ٹائپسٹ ہے یا کچھ, اگر تو وہ کہتا ہے کہ میرے کمپیوٹر میں وائرس ہے, اس کی ونڈوز دوبارہ ہونے والی ہے, اس لیے میرے سے کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا, یا جس مشین پہ میں کام کرتا ہوں اس میں کوئی پرابلم ہے, تو کاؤنسلر ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی گائیڈنس کرے. یا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ ایسی پرابلمز آ رہی ہوں جو کنفیوزنگ ہو, اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو امپلائی کو, تو کاؤنسلر اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. یس, بٹ اگر وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو گاٹ نو فائنینسز, میری فائنینشیل پرابلمس ہیں, میری فیملی پرابلمس ہیں, تو اس میں کاؤنسلر کو ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس کی فیملی اور کاؤنسلنگ جو فائنینشیل پرابلمس ہیں ان کو سالو کرے گا, that should not be expected by the organization and by the employee. تو امپلائی کو اپنی پرسنل باتوں کو اس کو بتانا جو ہے یا اس سے سالو کروانا جو ہے یا ایکسپیکٹیشنز رکھنا کہ یہ سالو کرے گا, that is the wrong approach. Then employees
اسسٹنٹ پروگرام ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک جونیئر امپلائی ہے, ابھی نیا ہے کام پہ, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو اسسٹنس چاہیے, تو ایسے پروگرامز ہوں, اتنا اوپن سٹرکچر ہو, ایسا انوائرمنٹ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے, ایک دوسرے سے گائیڈنس لے کے, ایک دوسرے سے اسسٹنس لے کے کام کر سکیں. تو یہ کاؤنسلنگ کے کچھ رولز ہیں اور کچھ سٹیپس ہیں کہ فرسٹ آف آل لسن ٹو دی امپلائیز کہ وہ کیا کہتا ہے, دین فوکس آن دا پرفارمنس ریلیٹڈ بہیویئر, ناٹ آن دا پرسنل بہیویئر, دین گیٹ دا امپلائیز ٹو ایکسپٹ دا پرابلم. فرسٹ آف آل اس نے آئیڈینٹیفائی کی اور ایکسپٹ کی کہ یس یہ میری پرابلم ہے, دین کمبائنلی فائنڈ دا سولوشن, جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. دین مینیجرز آر ناٹ ایکسپیکٹڈ, ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی پرسنل پرابلمس کو بھی سالو کریں گے, اور یہ بھی امید نہ تو آرگنائزیشن رکھے اور نہ ہی امپلائی رکھے کہ وہ آپ کی پرسنل پرابلمس کو سالو کریں گے. دے آر ناٹ دیئر ٹو سالو یور پرسنل پرابلمس, دے آر دیئر ٹو سالو یور پرفارمنس ریلیٹڈ پروفیشنل پرابلمس. تو وہ آپ کی وہ مل کے آپ کے ساتھ ضرور حل کریں گے, ضرور اس کو سولوشن کوئی نہ کوئی دیکھیں گے. ناؤ امپلائی اسسٹنٹ پروگرام یہ آرگنائزیشن کا یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کریں, تو ایسے پروگرامز انیشیٹ کریں, ایسے پروگرامز لانچ کریں آرگنائزیشن میں جس سے امپلائیز کو اسسٹ کیا جا سکے, امپلائیز کی ہیلپ ہو سکے. تو یہ جو ہے امپلائی کاؤنسلنگ میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کور کرتے ہیں. دین وائی یوز این امپلائی ہینڈ بک. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہینڈ بک ہوتی کیا ہے. اٹ از اے بک جس میں رولز, ریگولیشن, ایکسپٹیبل بہیویئر, نارمز, ویلیوز, مشن, ویژن آف, یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن کے بارے میں لکھی ہوتی ہیں. ایک ایسی بک ہوتی ہے, ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشنز اور بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں, انفارمیشن اباؤٹ دی آرگنائزیشن, کتنے امپلائیز ہیں, کب سٹارٹ ہوئی تھی, ہسٹری آف دی آرگنائزیشن, کیا کیا پرابلمس ہیں, کیا کیا اپرچونٹیز ہیں, کیا کیا تھریٹس ہیں, یہ ساری اس میں لکھے ہوتے ہیں ان فارم آف رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ انفارمیشن. اب یہ ہینڈ بک یوز کرنے کا فائدہ, نارملی تو یہ ہینڈ بک ایسے ہوتی ہے کہ جب بھی نیا امپلائی ہائر ہوتا ہے اس کو آپ یہ ہینڈ بک دیتے ہیں کہ اس کو کیئرفلی ریڈ کریں تاکہ اس نے فیوچر میں اس ہینڈ بک کے مطابق اپنا کام کرنا ہے. اب یہ ہینڈ بک کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ اٹ ہیلپس امپلائیز لرن اباؤٹ دا کمپنی. جب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں, بجائے اس کے وہ ایک ایک چیز جا کے ایک دوسرے سے ادھر ادھر سے پوچھتے رہیں, ان کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد ان کو آلموسٹ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اباؤٹ دا کمپنی, ان کی انفارمیشن ان کو مل جاتی ہے. دے لرن اباؤٹ دا آرگنائزیشن, دے لرن اباؤٹ دا کمپنی. This is one of the benefits. Then the handbook also provides central information source concerning policies, work rules and benefits. اس میں آپ کے رولز بھی لکھے ہوتے ہیں, ریگولیشنز بھی لکھی ہوتی ہیں, پالیسیز بھی لکھی ہوتی ہیں, اور آپ کے جو بینیفٹس ہیں کہ کس پوسٹ پہ کیا بینیفٹس ہوں گے, کس پوسٹ پہ کیا بینیفٹس نہیں ہوں گے, یہ سارا ہینڈ بک میں لکھا ہوتا ہے. وہ بھی امپلائی تک آپ ٹرانسفارم کر دیتے ہیں, امپلائی اس کو پڑھ لیتا ہے, امپلائی کی اس بارے میں بھی لرننگ ہو جاتی ہے. تو ہینڈ بک کا یہ دوسرا فائدہ ہے. ہینڈ بک کا تھرڈ جو فائدہ ہے دیٹ اٹ ہیلپس انشور دیٹ HRM policies will be fair, equitable and consistently applied. مطلب یہ ہے کہ یہ ہینڈ بک میں رولز اینڈ ریگولیشن جب لکھے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو ہر رول کا, ہر ریگولیشن کا پتا ہوتا ہے کہ یہ رول ہے, اس کو وائلیٹ کریں گے تو یہ ٹریٹمنٹ ہوگی, یا کیا ٹریٹمنٹ ہوگی, کیا نہیں ہوگی, اور کیا اس کے ایکشنز ہیں, کیا پریکاشنز ہیں, کیا طریقہ ہے, یہ سارا اس کو پتا ہوگا. اگر ہر کسی کو ایک جیسے رولز, ایک جیسی انفارمیشن پتا ہوگی تو دیٹ مینس کہ دیر از اے فیئر ٹریٹمنٹ ٹو ایوری ون. سب کو آپ فیئرلی ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کو بھی کسی سے انفارمیشن چھپا نہیں رہے, کسی کو بھی روک کے انفارمیشن نہیں دے رہے, بلکہ ہر چیز اوپن ہے, ہر بندے کو ہر چیز پتا ہے. تو یہ جو ہے ہینڈ بک کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور فائدے کیا ہیں اس کے کہ اٹ کریٹس سینس آف سیکورٹی اینڈ کمٹمنٹ. سینس آف سیکورٹی کا اور کمٹمنٹ کا مطلب ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے سارے رولز اینڈ ریگولیشن کا. فار ایگزامپل ایک نیا امپلائی آیا ہے, اس کو پتا ہے کہ کانٹریکٹ جو ہم آرگنائزیشن نے میرے ساتھ کیا ہے اٹ از بائنڈنگ کانٹریکٹ, لیگل ہے, اور مجھے یہ 1 سال سے پہلے فائر نہیں کر سکتے. تو دس ول گیو ہم اور ہر
سینس آف سیکیورٹی کہ 1 سال تک اس کی جاب سیکیور ہے اور اس کی وجہ سے وہ کمٹمنٹ اس کی بڑھے گی آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ زیادہ کمیٹڈ ہوگا. یہ اس کا ہینڈ بک کا پھر فائدہ ہے. دین اٹ کین بی یوز ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو نیو امپلائیز. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیسے ہی نیا امپلائی آتا ہے آپ اس کو ہینڈ بک دے دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے اس کو ساری انفارمیشن اباؤٹ دا کمپنی آ جاتی ہے. اچھا, اب اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ایک انسان کو رولز اینڈ ریگولیشنز پتہ چل جاتی ہیں ساری, تو اس کا نیگیٹو یوز بھی کر سکتا ہے. وہ نیگیٹو یوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی بیس پہ کسی دوسرے امپلائی کو یا اپنے امپلائر کو ایکسپلائٹ کرے یا کوئی پرابلم کرے. تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہینڈ بک مسٹ بی سین ایز یوزفل, کنسائز, ویل آرگنائزڈ اینڈ مسٹ بی کنٹینیولی اپ ڈیٹڈ ڈاکیومنٹ. ایک تو بناتے وقت ان کو خیال کرنا چاہیے, جو بھی HRM ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہینڈ بک بنا رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یوزفل ہو, اس میں یوز لیس انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈلی کنسائز ہو. کنسائز کا مطلب ہے چھوٹی ہو, جتنی میکسیمم تھوڑی انفارمیشن تھوڑے ورڈز میں زیادہ انفارمیشن دے سکتے ہیں وہ اس میں ہو, کنسائز ہو, جو پڑھی جا سکے. اگر بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہوگا, اتنی بڑی بک ہوگی تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا, تو اٹ شوڈ بی کنسائز. ویل آرگنائزڈ کہ سارے ایک ٹائپ کے رولز ایک جگہ پہ ہوں اور دوسری ٹائپ کے رولز دوسری جگہ پہ, نہ کہ مکس ہوئے اور آرگنائز نہ ہو صحیح طریقے سے, پڑھنے میں پرابلم آئے. اینڈ مسٹ بی کنٹینیولی اپڈیٹڈ. مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلمز آئی ہیں, کوئی اپڈیٹڈ چیزیں آ گئی ہیں, نئے لاز آ گئے ہیں, نئے رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے ہیں, نئی ایتھیکل پالیسیز آ گئی ہیں, نئے آپ کی لیگل اپڈیٹس آئی ہیں, تو اس کو آپ نے کنٹینیوسلی اپنی ہینڈ بک میں جو آپ امپلائیز کو دیتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا تاکہ ان کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن ہو. تو یہ سارے تھے آپ کے ہینڈ بک کے فائدے کہ ہینڈ بک سے کیا کیا بینیفٹس جو ہے وہ آرگنائزیشن لے سکتی ہے. ناؤ کمیونیکیشن میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی IT جو ہے اس کو یوز کر کے ہم کون کون سے بینیفٹس مزید حاصل کر سکتے ہیں. سو یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی فار امپلائی کمیونیکیشنز. فرسٹ آف آل آپ نیٹ ورک کمیونیکیشن یوز کر سکتے ہیں. نیٹ ورک کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ای میلز کا یوز کرتے ہیں, انسٹنٹ میسجز کا یوز کرتے ہیں, وائس انٹرنیٹ اینڈ ایکسٹرا نیٹ کا یوز کرتے ہیں, اینڈ ٹاکنگ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں. یہ ساری IT کی ٹیکنیکس ہیں, IT کے سافٹ ویئرز ہیں, IT کے میتھڈز ہیں جن سے آپ امپلائی کمیونیکیشن کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے امپلائی کی آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن کا لیول جو ہے وہ ایفیشنٹ اینڈ افیکٹو رہے. مثلا آپ نے ایک میسج دینا ہے, اگر آپ IT کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں, IT کو مائنس کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ کو وہ میسج ہر ایک آفس میں, ہر ایک ٹیبل پہ, ہر ایک انسان کو اس کے گھر پہ یا جہاں بھی وہ اس ٹائم پہ پریزنٹ ہے وہاں بھیجنا پڑے گا. بٹ IT نے کیا کیا ہے, جس طرح آپ کے پاس مرج میل ہے اور بہت ساری اور جو ہیں وہ سافٹ ویئرز ہیں, کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک کلک سے, ایک دفعہ آپ نے ٹائپ کیا میسج, ایک کلک کیا, نیٹ ورک آلریڈی ڈیولپڈ ہے اور وہ سب کو میسج ایک کلک میں چلا گیا. اٹس اے میٹر آف سیکنڈز. اگر IT کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں, مائنس کرتے ہیں, اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ایک میسج دینے کے لیے, ایک انفارمیشن دینے کے لیے. تو اس طریقے سے آپ IT کو یوز کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کو انکریز کرنے کے لیے. پھر اس کے لیے وائرلیس کمیونیکیشنز بھی یوز کرتے ہیں لوگ, جس میں مائکرو ویو سگنلز ہیں, سیٹلائٹس ہیں, ریڈیو ویوز ہیں, اینڈ ریڈیو اینٹناز ہیں, اینڈ انفرارڈ لائٹ ریز ہیں. کہ آج کل ان کا یوزج کچھ کم ہے بیکاز آپ کے پاس ای میل ہے, انسٹنٹ میسج ہے, یہ زیادہ ایفیشینٹ میتھڈز ہیں, زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل میتھڈز ہیں. تو اس طریقے سے آپ IT کا یوز کرتے ہیں اپنی کمیونیکیشن کو, آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کو انہینس کرنے کے لیے. ہم نے یہاں دو چیزیں دیکھی, انٹرنیٹ, ایکسٹرا نیٹ, انٹرانیٹ اینڈ ایکسٹرا نیٹ. ناؤ دیر آر ٹو ٹائپس آف ورڈز, انٹرا اینڈ انٹر. انٹرانیٹ از اے نیٹ ورک, مینجمنٹ میں obviously آپ نے شاید پڑھا ہے. انٹرانیٹ ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے جو ود ان دا آرگنائزیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایک بلڈنگ ہے اور اس میں آپ نے 20-30 آفسز ہیں, جس میں ہر آفس میں ایک فون پڑا ہوا ہے, ہر آفس میں ایک کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے, بٹ ان کا کنیکشن آؤٹ سائڈ دا بلڈنگ, آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن نہیں ہے. تو دس ول بی کالڈ انٹرا نیٹ.
اگر آپ دوسری بات کرتے ہیں نارمل انٹرنیٹ کی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوری گلوب میں ایٹ اے ٹائم کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ, تو دیٹ از کالڈ این انٹرنیٹ. سو انٹرنیٹ از آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ایز ویل, انٹرانیٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو دی آرگنائزیشن. تو یہ ڈفرنٹ میتھڈز ہیں جو آپ ٹیکنالوجی آئی ٹی یوز کر کے اپنی کمیونیکیشن کو انہینس کرتے ہیں. اوکے, ناؤ یوزنگ امپلائی کمیونیکیشن ٹو انہینس امپلائی رائٹس. کس طریقے سے کمپلینٹ پروسیجر کیا ہونا چاہیے؟ فار ایگزامپل آپ کو ایک کمپلین ہے, ایز این امپلائی آپ کو ایک کمپلین ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہونا چاہیے. سپوز آپ کے پاس 10 پوسٹس ہیں ایک آرگنائزیشن میں, جس میں سب سے سینئر پریزیڈنٹ ہے, پھر وائس پریزیڈنٹ ہے, پھر جنرل مینیجر ہے, پھر اسسٹنٹ مینیجر ہے, پھر اسسٹنٹ مینیجر ہے. اس طریقے سے آپ نے بہت ساری پوسٹ بنائی ہوئی ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں, یہاں ہمارے پاس 4 پوسٹ ہیں. فار ایگزامپل امپلائی ٹو سپروائزر, امپلائی ٹو امپلائر ریلیشن, دین امپلائی ٹو ڈپارٹمنٹ ہیڈ, اینڈ امپلائی ٹو پریزیڈنٹ. اور یہ آپ نیچے ڈائگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیپس بنے ہوئے ہیں. دیٹ مینس کہ دیر از سم کائنڈ آف پروسیجر کہ جس طریقے سے آپ نے فائل کو اپنی کمپلین کو فائل کرنا ہے. اگر آپ کو ایک کمپلین آتی ہے کسی ایک امپلائی کو, تو آپ اسٹیپ 1 میں دیکھیں کہ امپلائی اپنے سپروائزر کو جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے. اگر سپروائزر سے پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو دین امپلائی کین فائل اے کمپلین ٹو دا امپلائر ریلیشنز, جو وہ مینیجر ہوگا اس کو کر سکتا ہے, اس سے ہائر لیول کا. اگر اس سے بھی یہ سالو نہیں ہوتا تو دین ہی از گوئنگ ٹو گو ٹو دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ. ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے پاس جاتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو اپنی پرابلم بتاتا ہے, اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہے اس پرابلم کا کچھ نہیں کر سکتا, تو پھر امپلائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف دا کمپنی کے پاس, پریزیڈنٹ آف دا آرگنائزیشن اگر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے, تو اس کے پاس جاتا ہے. اب کمپلین جو ہے پروسیجر وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پرابلم آئی اور آپ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے. اس لحاظ سے تو بہت سارا کیوس ہو جائے گا. پریزیڈنٹ کے پاس اگر ہر قسم کی کمپلین آ رہی ہوگی ہر امپلائی کی, تو پریزیڈنٹ کے پاس باقی چیزوں کو کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا, وہ کمپلین ہینڈل کرتا رہے گا. اور نہ یہ اس کی ہیڈک ہے, نہ اس کی سردردی ہے کہ وہ ہر امپلائی کی کمپلین کو ہینڈل کرے. یس, اگر نیچلے ہر لیول سے وہ کمپلین کو جو ہے وہ نہیں ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا جاتا, پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کے پاس ڈائریکٹلی لے جائیں. ادروائز ڈائریکٹلی ضرورت نہیں ہوتی. تو آپ کیا کرتے ہیں کمپلین کے پروسیجر میں, آپ سمپل اپنے امیڈیٹ باس کو بتاتے ہیں. اگر آپ کا امیڈیٹ باس نہیں اس کو حل کر سکتا, دین یو گو ٹو دا نیکسٹ لیول, دا ہائر لیول, دا اپر لیول. اگر وہ بھی نہیں سالو کر سکتا تو اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپر لیول پہ جاتے رہتے ہیں. تو کمپلین پروسیجرز جو ہوتے ہیں وہ نارملی اس طریقے سے فائل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جمپ کر کے سیدھا ہائیسٹ لیول آف دا مینجمنٹ میں جا کے اپنی کمپلین فائل کر دیں, اس طریقے سے نہیں کر سکتے. Now, why companies support suggestion program? سجیشن کیا چیز ہے کہ اگر کسی امپلائی کو لگ رہا ہے کہ آرگنائزیشن میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے which is unethical, which is illegal, یا جو نہیں ہونا چاہیے, it is creating problem for employees, تو وہ اپنی سجیشنز دے سکتا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے, یا اس کو ختم کیا جائے. This is what suggestion is. اب آرگنائزیشن جو ہیں یہ سجیشنز کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, تو ماڈرن ریسرچ کہتی ہے کہ یس, ایکسپٹ کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کمپلینس کو اور آپ جو فیڈ بیک ہے یا جو آپ سجیشنز ہیں ان کو ایکسپٹ کریں. کیوں سپورٹ کریں, کیوں ایکسپٹ کریں اور کیوں ویلکم کریں؟ بیکاز اٹ الاؤ امپلائیز ٹو ٹیل مینجمنٹ واٹ دے پرسیو دے آر ڈوئنگ رائٹ اور رانگ. اوپننس کا ایلیمنٹ آتا ہے, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بھی ساتھ آتا ہے, اور امپلائیز آر فری ٹو ٹیل, وہ کھلے طریقے سے کھلے دل سے بتا سکتے ہیں مینجمنٹ کو کہ یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی فیڈ بیک آتی ہے, اچھی سجیشنز آتی ہیں, تو آپ آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ یا اوور آل آرگنائزیشن کو امپروو کر سکتے ہیں اور ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, کنیکٹڈ ٹو ادر مینجمنٹ سسٹمز سچ ایز کنٹینیوس امپروومنٹ پروسیسز. مطلب کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ امپلائی کے پاس کچھ ایسی سجیشنز ہوں جس سے آپ کوالٹی امپروو کر سکیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسی سجیشنز ہوں جس سے آپ پروڈکٹ کو, سروس کو یا اپنے امپلائی کو
ٹرین کر سکیں, امپروو کر سکیں. تو اگر وہ سجیشنز یوزفل ہیں اور ویلکم کرتی ہے آرگنائزیشن, تو اس سے کنٹینیوس امپروومنٹ کا پروسیس بھی چلتا رہے گا. اسی کانٹیکسٹ میں بہت ساری آرگنائزیشن نے کوالٹی سرکلز بنائے ہوتے ہیں. کوالٹی سرکلز کیا ہے؟ 5, 6, 8, 10 لوگوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے, ڈفرنٹ ٹیمز ہوتی ہیں, کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوالٹی امپروو ہونی چاہیے کسی بھی فارم میں, پروسیس کی فارم میں, پروڈکٹ کی فارم میں, آرگنائزیشن کی فارم میں, اس میں ضرورت ہے اور ان کے پاس کوئی یوزفل سجیشنز ہیں, یوزفل انپٹ ہے, تو وہ کوالٹی جو سرکل ہے وہ ایک رپورٹ کی فارم میں یا وربل فارم میں یا کسی طریقے سے اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی کوالٹی کو انہانس کر سکتے ہیں, کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ ایک سسٹم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی فیڈ بیک, اپنی سجیشنز اس طریقے سے دے سکتے ہیں. امپلائیز کو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. دین سجیشنز مسٹ بی اکنالجڈ اینڈ امپلائیز ریکگنائزڈ فار دیئر ایفرٹس. اب اگر کسی نے سجیشن دے دیا ہے تو اس کو اکنالج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگر سجیشن باکس آپ نے بنا دیا ہے, اس میں لوگ اپنی سجیشنز پھینک رہے ہیں, لیکن آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے, آپ اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہے, آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, تو پھر وہ جو سجیشن پروسیس ہے, سجیشن کا جو پروسیجر ہے یا کمپلینٹ کا پروسیجر ہے, اٹ از اے یوزلیس, اٹ از اے ویسٹ آف ٹائم. تو آپ اس کو اکنالج کریں, اور اگر کسی نے اچھی کوئی چیز سجیسٹ کی ہے تو اس کے ایفرٹس کو ریکگنائز کریں, اس کو مزید موٹیویٹ کریں, اس کو انکریج کریں, اس کو اپریسیشن کریں اس کی, تاکہ وہ امپلائی فیوچر میں پھر سجیشنز دے آپ کو. تو یہ کمپنیز کچھ سجیشنز جو ہیں وہ دیکھتی رہتی ہیں. ناؤ وی ول موو آن ٹو دا سمری. آج کے ٹاپک میں ہم نے جو چیزیں کور کی ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈسپلن کیا ہے. ڈسپلن ایک ٹریٹ ہے بہیو کرنے کی. ڈسپلن ایک میتھڈ ہے جس میں ہم رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. اینڈ اٹ از آلسو اے سچویشن, جس سچویشن میں رولز آپ کو بتائے جائیں اور رولز کو امپلائیز فالو کرتے ہیں. پھر ہم نے 7 فیکٹرز دیکھے جو ڈسپلننگ کرتے وقت بہت امپورٹنٹ, جن کو ریویو کرنا بڑا لازمی ہوتا ہے. کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈسپلنری وائلیشن آئی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی سیریسنس آف اے پرابلم ہے, اور اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں. کچھ ایسے فیکٹرز تھے کہ ان کی سیریسنس دیکھنی ہے, فریکوینسی دیکھنی ہے, نیچر آف اے پرابلم دیکھنی ہے. تو وہ 7 فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے کہ کون کون سے فیکٹر ایسے ہیں جو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں ڈسپلنری ایکشن لینے سے پہلے. دین ریسرچ سے اور ادروائز ہم نے جو انالیسس کیا کہ 4 قسم کے ایسے فیکٹرز ہیں جن میں زیادہ تر وائلیشن ہوتی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ فرسٹ آف آل اٹینڈنس ہے, کہ اٹینڈنس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کرتے ہیں یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. پھر آن دا جاب بیہیویئرز ہیں, کہ جاب پہ ہوتے ہوئے, یہ بک میں ایک ٹیبل ہے, اس پہ بڑے کلیئرلی ساری ود ایگزامپلس بھی لکھے ہوئے ہیں, آپ اس کو ریڈ کریں کہ آن دا جاب بیہیویئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ ایک امپلائی اپنے پیئر کو, اپنے امپلائی کو, ساتھ والے کو ابیوز کر رہے ہیں, آپ نے ایک ویپن لے آئے ہیں, کنسیلڈ ویپن اپنی آرگنائزیشنل پلیس پہ جو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. تو اس قسم کی ڈفرنٹ جو ہے آن دا جاب بیہیویئرز آپ وائلیشنز کرتے ہیں. دین ڈس آنیسٹی ہے, کہ بہت سارے امپلائیز جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں انفارمیشن دینے میں, انفارمیشن پاس آن کرنے میں, تو وہ ایک قسم کی وائلیشن ہے. دین دیر از آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز, کہ آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک امپلائی کی کیسی ہیں. اگر اس میں وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یا کسی اور چیز میں آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن انوالو ہے, دیٹ از آلسو اے ڈسپلن کنسرن. دین ہم نے کہا کہ جو ڈسپلنری ایکشنز ہیں ان کو پروگریسو بنانا چاہیے. پروگریسو کا مطلب ہم نے کہا کہ لیس سویئر سے سٹارٹ ہو کے مور سویئر کی طرف جانا چاہیے, انسٹیڈ آف ڈائریکٹلی موونگ ٹوورڈز دا سویئر ایکشنز. کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو فوراً ڈسمس نہیں کر سکتے, فوراً فائر نہ کریں, بلکہ اس کو وربل وارننگ دے دیں, پھر اس کو آپ ریٹن وارننگ دے دیں, اور پھر آپ سسپینشن کی آپشن ہے آپ کے پاس, آپ اس کو فائن کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کے رولز الاؤ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جا کے اس کو, اگر وہ کنسسٹنٹ ہے اپنی پرابلم میں, کنسسٹنٹ ہے اس وائلیشن میں, تو پھر آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں, ڈسمس کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ہاٹ سٹوو رول ڈسکس کیا کہ جب آپ کو ایک دفعہ وارننگ مل گئی ہوتی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سٹوو جو ہے اٹ از ہاٹ, اب نیکسٹ ٹائم اگر آپ وہی رول کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ سیریس ایکشنز لیے جائیں گے, وہ اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کو ایک دفعہ وارننگ ملے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ ناؤ دا اسٹوو از ویری ریڈ, اف آئی ایم گوئنگ ٹو ٹچ اٹ آئی ول بی برنڈ.
یہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے امپلائی کاؤنسلنگ دیکھا کہ امپلائی کاؤنسلنگ میں کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. کاؤنسلر ہوتا ہے, سینئر ممبر ہوتا ہے, جونیئر ممبر کو فیوچر ڈائریکشن دیتا ہے اور اس کی پرابلم سن کے ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. بٹ اس میں آرگنائزیشن اور امپلائی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ اس کی پرسنل پرابلم کو سالو کرے گا. پرسنل پرابلم کو سالو کاؤنسلر نہیں کرے گا, وہ اس کی صرف پرفارمنس ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں, جو اس کی جاب ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, ان کو صرف سالو کرے گا. اس طریقے سے ہم نے کہا کہ کچھ اسسٹنٹ پروگرامز بھی ہونے چاہیے. کاؤنسلنگ تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کچھ پروگرامز ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ امپلائی کو اسسٹ کر سکے. دین وی ڈسکس کہ ہینڈ بک جو ہے اس کے کیا یوزفلنس ہے, کیا اس کے فائدے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہم امپلائیز تک پہنچا دیتے ہیں, پرانے امپلائیز تک, نئے امپلائیز تک. تو اس کے کافی سارے اس طریقے کے فائدے ہیں. دین کمپلینٹ پروسیجر کی ہم نے بات کی کہ کمپلینٹ پروسیجر جو ہے وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے کہ اگر کسی امپلائی کو کوئی کمپلین ہے تو وہ پہلے اپنے امیڈیٹ باس کو بتائے گا, امیڈیٹ سپروائزر کو بتائے گا, اینڈ دین وہ گریجولی اینڈ سٹیپ بائی سٹیپ نیکسٹ لیول پہ جائے گا اگر اس کی پرابلم سالو نہیں ہوتی. اگر امیڈیٹ باس اس کی پرابلم سالو کر دیتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے پاس یا ڈائریکٹلی کسی سینئر ممبر کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہیے اس کو. تو یہ ہم نے آج سارا ڈسکس کیا. آئی ہوپ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ رہی ہوگی. اینڈ کیپ ریڈنگ یور بک اور سلائڈ سے بھی دیکھتے رہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.